अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बड़ा स्पेशल व्लॉग है और कुछ इनसाइड स्टोरीज भी हम आपको बताएंगे। इंडिया अभी तक सुकून से नहीं बैठा, उसके प्रॉब्लम्स अभी तक जारी हैं। उसने अभी शायद इंटरनेशनल ऑडियंस को भी खुश करना है, शायद उसने अभी अपनी लोकल ऑडियंस को भी खुश करना है, क्योंकि जो पिछला राउंड हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें उसे बुरे तरीके से मार पड़ गई और ये उसे हजम नहीं हो रहा है। ये कितने टाइम फ्रेम में होने जा रहा है, ये कहां हो रहा है, किस जगह हो रहा है और किस किस तरह की तैयारी इंडिया कर रहा है, ये बताएंगे आज आपको। और साथ उनकी एक मेंटालिटी इंडिया की आपको बताएंगे कि वो पाकिस्तान के कौन कौन से हिस्सों पे नजर रख के बैठे हैं। और एक स्पेशल टॉपिक हमारा होगा जिसमें आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, क्या वो पाकिस्तान वाकई आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि इंडिया की जो तैयारियां हैं ये क्यों हैं और क्या वाकई दोबारा जंग का खतरा। अब इंडिया ने जंगी मशकें स्टार्ट करने का फैसला किया है और ये जंगी मशकें हैं, ये LOC के दाएं बाएं वो करेंगे। और इसके लिए पहले उन्होंने डेट्स वगैरह तय कर दी थी, अनाउंसमेंट नहीं की थी, लेकिन अब मानसून शुरू हो गया तो मानसून के अंदर ज़ाहिर है कश्मीर का जो इलाका है, फिर पंजाब का जो इलाका है, सरहदी इलाका है, उसके अंदर ज़्यादा सैलाब आ जाते हैं। तो अब इंडिया ये सोच रहा है, इंडियन आर्मी ये सोच रही है कि जो ही मानसून के अंदर कमी आएगी तो फौरी तौर पर जंगी मशकें स्टार्ट की जाएंगी और ये वहाँ से इंफॉर्मेशन अब पाकिस्तान आना शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि जंगी मशकें जो हैं इसका फ़ायदा क्या होता है। देखें, इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि एक वार हिस्टेरिया क्रिएट कर सकता है इंडिया, वो पाकिस्तान को मजबूर कर सकता है कि वो भी इसी टाइप की जंगी मशकें करें और एक्टिव रोल अदा करें। तो अब देखें ना कि इंडिया एक साइड से उसकी फ़ौज मूव कर गई है, सेंटर से बॉर्डर्स पे आ गई है और उसने वहाँ पे प्रोस्टेक्ट टाइप की जंगी मशकें स्टार्ट कर दी हैं और अपने टैंक्स ले आया है, अपनी तोपें ले आया है, वहाँ पे उसने फ़ौज मूव कर दी है। तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी ये करना पड़ेगा और जब पाकिस्तान करेगा तो एक वार हिस्टेरिया सा क्रिएट होता है। पूरी दुनिया के अंदर खबर जाती है कि इंडिया एक जंग लड़ रहा है और बड़ी जंग लड़ रहा है और फिर कुछ मुल्क उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ मुल्क उनको रोकते हैं। तो एक खबर बनती है, यानी कि हेडलाइंस बनती है। तो इंडिया बेसिकली हेडलाइंस बनाना चाहता है। इस वक्त जितनी इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं, ये इंडियन के अपना जो मीडिया उसकी हेडलाइंस है वो मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। तो वो इसको बदलना चाहता है, वो इस तरह तब्दील करना चाहता है कि दुनिया की सारी जो मीडिया एम्पायर्स हैं वो इंडिया के ऊपर फोकस करके बताएं जी कि इंडिया ने तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें स्टार्ट कर दी हैं और इतनी खौफनाक की हैं कि इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने इवन अपने सारे मिसाइल्स भी बाहर निकाल ली हैं और उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि जी इसके ऊपर वार हेड्स लगाए जाएँ तो कहाँ कहाँ कितनी कितनी तबाही हो सकती है। तो अब खुद अंदाज़ा लगाओ कि उससे कितनी तब्दीली आएगी। तो वो एक वार हिस्टेरिया क्रिएट करना चाहता है जिसके साथ वो हेडलाइंस बदलना चाहता है। दूसरा उसका मकसद ये होता है कि जब एक जो कंटोनमेंट है उसके अंदर कुछ वेपन्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो उनको जब मूव किया जाता है तो वो पूरी दुनिया को नज़र आ जाता है कि यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से निकाल के यहाँ शिफ्ट किया गया। लेकिन जब मशकें स्टार्ट होती हैं तो फिर क्योंकि सारी फ़ौज ही बाहर निकलती है और उस फ़ौज के दरमियान ही वो अगर एक जो उनकी रेजिमेंट है उसके पास कुछ चीज़ है और या असला है और वो दूसरी रेजिमेंट के हवाले कर देती है तो किसी को पता ही नहीं चलता। अब जो दूसरी रेजिमेंट है या दूसरी जो डिवीज़न फ़ौज है वो उसको लेके अपने कंटोनमेंट पे चली जाती है तो दुनिया उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकती, उसको ये इतला ही नहीं आती। जैसे कि S-400 था, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि S-400 जो आदमपुर के अंदर था तो उसको इंडियन ये इंप्रेशन दे रहे थे कि हमने वहाँ से निकाल लिया। तो दिन के वक्त वहाँ से ट्रक्स निकाले जाते थे और ताकि पाकिस्तान को ये इतला दी जाए कि जी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ से इन्होंने उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है। और साथ ही उनके जो अपने यूट्यूबर्स होते थे वो देखते थे, वो कहते थे देखें ये इतने ट्रक्स निकले हैं, इसके ऊपर ये लदा हुआ है, तो वो अपने मीडिया के अंदर उसको नशर कर देते थे और उसका ख्याल ये था कि पाकिस्तान इसको बाय कर लेगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ही रात होती थी, अंधेरा होता था, तो वही ट्रक्स वापस आके उसी जगह पे उसको दोबारा इंस्टॉल कर देते थे। लेकिन पाकिस्तान बड़ा तेज़ था, इसको अंदाज़ा हो गया कि ये क्या हो रही है और ये बेसिकली एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है और हमें थोड़ी सी तवज्जो हमारी मबजूल करवाई जा रही है या उसको शिफ्ट करवाया जा रहा है। ठीक है। तो पाकिस्तान ने उसी जगह फोकस किया और जिस दिन पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो उसने वहीं पे निशाना मार के 400 को उड़ा दिया, S-400 को उड़ा दिया। लेकिन इंडिया ने पूरी कोशिश की कि इसको छुपाया जा सके। ठीक है। अब इसी तरह अगर S-400 का कोई और सिस्टम है, उसको जब इंडिया वहाँ से निकाल के किसी और जगह शिफ्ट करेगा तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि ये कहाँ गया है और पाकिस्तान अपने जो सारे वेपन्स हैं उनका रुख बदल देगा तो उसका फोकस चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान समझेगा कि अब मुझे वहाँ नहीं, यहाँ हिट करना है। लेकिन अगर जंगी मशकें स्टार्ट हो गई हैं और उसके अंदर ये सिस्टम्स निकलते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना बड़ा आसान काम हो जाएगा। तो वो इंडिया इसके साथ करना चाहता है। तीसरा
یہ جو سارا میکنزم ہے یہ 27 سپٹمبر تک وہ کرے گا تاکہ ایک سائڈ پہ RSS کا 100 سالہ تقریبات کا فنکشن ہو رہا اور دوسری سائڈ پہ یہ جنگی مشقیں چل رہی ہوں. تو اب خود اندازہ لگاؤ کہ RSS کو سپورٹ ملے گی کہ دیکھیں جی مودی نے شاید پاکستان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں یا مودی پاکستان کو واپس دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے اور اس میں وہاں پہ RSS کا جو فنکشن ہوگا اس کے اندر نعرے بازی ہو رہی ہوگی اور وہاں پہ ہیڈ لائنز کریٹ کرنے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بابا بنارس کی ٹویٹ پچھلے دنوں آئی تھی اور یہ 7 تاریخ کو آئی اور اس کے اندر بابا بنارس نے یہ کہا کہ جی پاکستان نے اپنے ٹریننگ کیمپس جو ہیں انڈیا جو آزاد کشمیر کے اندر ہیں اس کو ایکٹیو کر دیا ہے اور وہاں سے اب مجاہدین کی باقاعدہ دوبارہ ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی. تو اس نے 8-10 ٹریننگ کیمپس کا حوالہ دیا, جگہوں کا حوالہ دیا کہ یہ سیکٹر جو ہے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ سیکٹر یہاں پہ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. تو انڈیا کا خیال یہ تھا کہ یہ جو بابا بنارس کی ٹویٹ ہے اسے انٹرنیشنل میڈیا اٹھائے گا اور پاکستان کے اندر باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوگی اور پاکستان کو فوکس کیا جائے گا اور سیٹلائٹس دیکھیں گے کہ کیا پاکستان کے اندر اس ٹائپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, تو اس سے پاکستان بدنام ہوگا. لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو لفٹ ہی نہیں کروائی کسی جگہ, یہ پیش ہی نہیں کی جا سکے. تو ایک ایفرٹ یہ بھی انہوں نے کی ہے. آنے والے دنوں میں یہ بھی کریں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ٹریننگ دی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی جعلی ویڈیوز بنا کے AI ویڈیوز بنا کے انٹرنیشنل میڈیا کو یا عوام کو گمراہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ ہیڈ لائنز کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مونسون کے بعد یہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جنگی مشقیں سٹارٹ کرے گا جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اپنی ایک رپورٹنگ یہ بھی ہے کہ انڈیا پھر ایک فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے اور یہ جیسے پہلگام کا واقعہ تھا اسی ٹائپ کا, اور اس مرتبہ ہو سکتا ہے یہ کسی ڈیم کے اوپر حملہ کروا دیں اور وہاں سے پھر پانی نکل آئے, اسپل ویئرز اس کے ٹوٹ جائیں اور پھر انڈیا یہ کلیم کرے کہ دیکھیں جی ہم نے سندھ طاس معاہدہ منسوخ کیا تھا, پاکستان نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کے ڈیم توڑ دیں گے. تو اب یہ دیکھیں اس نے ڈیم توڑ دیا اور یہ سارا نقصان اس لیے کیا گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کے اوپر پاکستان کو غصہ بہت زیادہ ہے. تو پھر وہ ہیڈ لائنز جو وہ ایک نئی ہیڈ لائنز بنوائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے کہ جو ان کی مخالف سرخیاں ہیں اس کو تبدیل کر کے ان کی حمایت میں سرخیاں دی جائیں. سرخیوں کی حد تک تو بات سمجھ آ رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ سرخیاں کیا جنگ کی صورت بھی اختیار کریں گی؟ وہ جنگ کرنا چاہ رہا ہے یا صرف اور صرف دیکھیں جب فوجیں تیار بیٹھی ہوں اور بارڈر کے اوپر ہوں, کوئی چھیڑ چھاڑ ہو جائے تو جنگ ہوتے زیادہ دیر نہیں لگتی. اب اگر فرض کر لو کہ ورس کم ورس ایک ویسے آئیڈیا ہے کہ اگر وہاں فوج ان کی موجود ہے اور اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے کسی سائڈ سے فوج کے اوپر اور ان کے 10, 15, 20, 50 یا 100 لوگ مارے جاتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت آسان ہوگا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں. یا غلطی سے کسی سائڈ سے کوئی میزائل چل جاتا ہے, پاکستان سے ہی چل جاتا ہے غلطی سے ہیں, تو اس کو جنگ میں کنورٹ کرتے ہوئے کتنی دیر لگے. لیکن جو صاحب ایک چیز اس میں بہت میٹر کرتی ہے کہ 6-7 تاریخ سے پہلے جس پاکستان پہ اس نے اٹیک کیا تھا مس کیلکولیشنز بہت ساری تھیں اس کی, لیکن اب کی بار جب کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے پاکستان کے بارے میں, انٹرنیشنل سپورٹ کے بارے میں بھی اسے پتا ہے, پاکستان کی اسٹرینتھ بھی جانتا ہے اور پاکستان کی دفاعی حکمت عملی اور پاکستان کی فوج کتنی مضبوط ہے بہت حد تک انہیں پتہ چل چکا ہے. کیا دوبارہ پنگا لینے کی جرت یا یہ حرکت کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے مودی کی یہ شرست ہے, آپ اس کی جبلت دیکھیں, وہ پیچھے نہیں ہٹتا اور ایک حماقت کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر دوسری حماقت ضرور کرتا ہے. تو آپ اس کے پرانے فارمولے دیکھ لیں اور آپ اس کا ایک انالیسس کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مودی کی تھاٹ کیا ہے, مودی کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے. تو مجھے یہ اس سوچ ایسے لگتی ہے کہ وہ ضرور کرے گا, یہ وہ باز نہیں آئے گا. اور 27 سپٹمبر جو ہے ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے, تو اس سے پہلے یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا. اب پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو پتہ ہے, بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے, لیکن جنگی مشقوں سے کسی بھی ملک کو دنیا کا کوئی ملک نہیں روک سکتا. ایک بندہ کہتا ہے جی ہم ایکسرسائزز کر رہے ہیں, تو کوئی ملک کیسے روکے گا؟ ایکسرسائز سے نہیں روکا جا سکتا. لیکن اگر وہ اپنی آدھی فوج کو موبلائز کر دیتا ہے, یہ پوری فوج کو موبلائز کر دیتا ہے, تو پھر ایک ہیڈ لائنز تو چینج ہوں گی, پھر نیا فنامنا تو ایک ڈیولپ ہوگا پورے ریجن کے اندر. اس کو دیکھتے دیکھتے پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا کہ اگر انڈیا جنگی مشقیں کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا. پاکستان فوری طور پہ اپنی فوجیں موو کر کے تو وہ بھی اپنی اسٹرینتھ دکھائے گا انڈیا کو. پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا. لیکن جنگ کا خطرہ موجود ہے. جنگ کا خطرہ موجود ہے. اس کے اندر کسی نے کوئی گڑبڑ کر دی, کسی دشمن نے بھی گڑبڑ کر دی, تو اس کے بعد خود اندازہ لگائیں کہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. بالکل ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری کی طرف. انڈین کی کچھ مینٹالٹی آپ کو بتاتے ہیں جی. ایک اور ان کے میجر صاحب ہیں, اور میجر صاحب کا نام ہے جی LS چودھری. انہوں نے کیا چول ماری ہے رکھ کے, یہ آپ کو بتائیں گے. لیکن کم از کم RSS مینٹالٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے کیا ہیں ایگزیکٹلی, وہ
کیا کیا پاکستان سے لینا چاہتے ہیں یا پاکستان سے انہیں کتنی تکلیف ہے. یہ جب ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا ایک ریٹائرڈ میجر جو موجودہ ابھی کیا کر رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے, یہ ریٹائر کیوں ہو گیا تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جناب نے یہ چول کیا ماری تھی. اب میجر LS چودھری ہے اور وہ یوٹیوبر بھی ہے, موٹیویشن اسپیکر بھی ہے, پھر وہ ٹریننگ بھی دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو فوج کے لیے, اور مختلف کام کرتا ہے. انڈین آرمی میں ہوتا تھا, وہاں سے ریٹائر ہو گیا. ریٹائر ہونے کے بعد پھر اس نے AF فیلڈ اڈاپٹ کی اور وہ کام کر رہا ہے. اب اس کی ایک ویڈیو ہے جو ٹک ٹاک کے اوپر تھی, وہ ہماری نظر سے گزری, بلکہ آپ کی نظر سے گزری, آپ نے مجھے بھجوائی اور میں نے بھی اس کو دیکھا. میں بھی اس سے بڑا متاثر ہوا کہ کیا شاندار آئیڈیا اس کا. اس نے کہا ہے جی کہ جو پاکستان کے اندر جو K2 ہے وہ تو ہمارا ہے, انڈیا کا ہے. جب ہم مقبوضہ کشمیر کو, یعنی وہ پاکستان کا جو یہ والا حصہ ہے اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, ہم اس سے آزاد کشمیر کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی آزاد کشمیر, ہم تھوڑا سا بہتر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جب آزاد کشمیر ہمارا ہے, اور اجیت دوول نے کہہ دیا تھا, اور جب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہے اور ہم اس کے اوپر قبضہ کریں گے, اسے واپس لیں گے, تو میں نے تو تیاری کر لی تھی, شیو کر لی, اور میں تیاری سے ڈنڈ بیٹھ کے میں نے نکال لی, اور پرانا اپنا جو اسلحہ تھا اس کو تیار کر لیا کہ اب ہم نے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا ہے اور کشمیر کا وہ حصہ جو پاکستان کے پاس ہے اس کو حاصل کرنا ہے. تو جب وہ آزاد کشمیر ہمارا ہے تو پھر K2 ہمارا کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں K2 کو ہمارا ہے, یہ کشمیر ہمارا سب کچھ ہے. تو جب وہ ہے ہمارا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسکردو کا جو سارا علاقہ ہے اس کے اوپر قبضہ کریں اور K2 کے اوپر قبضہ کریں اور اپنے پاس لے کے آئیں. کیوں پاکستان اس کی کمائی کھا رہا ہے؟ کیوں وہ سیاحوں کو اور جو ماؤنٹینئرز ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے پاکستان میں؟ تو آئیڈیا تو بڑا زبردست ہے اس کا بھائی. تو زیادہ بہتر ہے کہ بلکہ انڈین آرمی آئے اور اٹھا کے لے جائے K2 کو نا, زیادہ بہتر. اپنے پاس بلکہ دلی کے اندر لگا لیں سائڈ پہ نا. ان کا میڈیا ویسے کمال لوگ ہیں, ویسے مزیدار لوگ ہیں. جیسے گورو آریہ تھا نا, اس کا وہ بھی کمال ہے, تھا نہیں ہے, ابھی بھی ہے, موجود ہے. اسی قسم کی وہ بکواس وہ بھی کرتے ہیں, اور یہ ایک نیا ایک نمونہ آ گیا سامنے, اور اس نمونے کہہ دیے کہ K2 ہمارا ہے اور وہ پاکستان سے حاصل کرنا چاہیے K2. بالکل ٹھیک ہے یار, آ جاؤ بھائی, بلکہ اور بھی ناگا پربت بھی لے جائے. یہ کیا مینٹیلٹی ہے ویسے؟ یہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں, یہ کون لوگ ہیں, کیسے سوچ لیتے ہیں؟ پاگل ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان ایک چوچا ہے یا ایک کمزور ملک ہے, یہ جو چاہیں گے کر لیں گے. وہ بڑا اچھا کمنٹس جو تھا نا, وہ ان کے ایک ریٹائرڈ جسٹس ہیں, ان کا آیا تھا جب انہوں نے کہا تھا نا کہ جی ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے 2019 میں. تو اس وقت بھی اس نے کہا وہ نیوکلیر پاور ہے یار, کس کے ساتھ پنگا لے رہے ہو؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ پاکستان جائیں گے اور خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ اس قسم کی بیوقوفی نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پراوین سہانے ہیں وہ بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پاکستان بڑا اسٹرانگ ملک ہے اور اس کے ساتھ زیادہ پنگے بازی ہمیں نہیں کرنی چاہیے, وہ تیار بیٹھا ہوا ہے, تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو لیکن یہ دماغ خراب ہے بہت سارے. سانے صاحب بڑی اچھی اگزامپل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کمزور ہوتا تو LOC نہیں ہونی تھی, آپ قبضہ کر چکے ہوتے, آج تک نہیں لے سکے, تو اس کا مطلب ہے ہمت نہیں ہے, اور اس طرح سے بندر آ جاتے ہیں اور وہ آ کر گورو آریہ اور یہ LS چودھری جیسے K2 اٹھا کے لے جائیں گے. کیا بات یار, ویسے کمال ہے ویسے. ہیں بھائی, سلام ہے بھائی آپ کی فوج کو اور آپ کے افسروں کو. اور اس ٹائپ کے لوگ اگر آپ کی فوج میں آ جاتے ہیں انڈیا والوں, تو بس ہمیں ضرورت ہی نہیں آپ کو کچھ نقصان پہنچانے کی, یہ لوگ ہی کافی ہیں. تو آپ میجر LS چودھری صاحب کو نبٹ لیں تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. چلے اب چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ. ہمارا ایک لوکل ٹاپک پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے, کہ عمران خان صاحب کے بیٹے ملاقات کرنے آئیں گے اور شاید کوئی تحریک بھی لیڈ کریں گے. تو جاننا یہ چاہتا ہوں آج میں جاوید چوہر صاحب سے کہ کیا واقعی وہ پاکستان آئیں گے, اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو کیا اپنے والد سے ملنے کے علاوہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں واقعی وہ انوالو ہو سکتے ہیں؟ اچھا, یہ جو ان کے بیٹے ہیں, یہ جمائمہ خان ہیں, ان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی. یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے, اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ جی ان کے صاحبزادے عمران خان صاحب کے آئیں گے, پہلے وہ امریکہ جائیں گے اور وہاں پہ وہ جا کے آواز اٹھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان کے والد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہاں میڈیا کو, وہاں کی گورنمنٹ کو یہ موبلائز کریں گے, بلکہ اس سے ملیں گے جس نے جنرل عاصم منیر کو لنچ کروایا تھا, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ کے ساتھ جا کے کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے ان کے, اور وہاں پہ پھر وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ جی ہمارے والد کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان لینڈ کریں گے اور جو ہمارا پروٹیسٹ ہے اس کو وہ لیڈ کریں گے, اور وہ اپنے والد سے ملاقات کی کوشش کریں گے, اپنے عوام کو موبلائز کریں گے وغیرہ وغیرہ.
لیکن اگر واقع ہی قاسم صاحب نے اور سلیمان صاحب نے، قاسم عمران نے اور سلیمان عمران نے اگر یہاں پہ آنا ہے تو یہ اناؤنسمنٹ ان کو خود کرنی چاہیے تھے، تو ان کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، بلکہ جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے جو ریاکشن آیا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، اس کو ٹیگ کر کے جمائمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا کہ دیکھیں جی کہ پاکستان میں پہلے تو یہ جو بیٹے ہیں عمران خان کے ان سے بات نہیں کروائی جاتی، اور اب اگر وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ کہہ دیا گیا جی ہم ان کو گرفتار کر لیں گے۔ تو انہوں نے اس کو ٹیگ کر کے تو بات کر لی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹے میرے پاکستان جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ صحیح۔ تو پھر اس کے علاوہ ایک خبر اور گردش کر رہی ہے اور وہ بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ اسپیشل فلائٹ پہ سب سے پہلے پشاور آئیں گے، اور پشاور آ کے وہاں پہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز موبلائز ہوں گے، وہ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اور وہ کچھ 10-12-15 لاکھ بندہ اکٹھا ہوگا، وہ ان کا استقبال کرے گا، اور اس کے بعد وہاں سے پھر یہ قافلے کی شکل میں راولپنڈی آئیں گے اور ڈیالہ جیل پہنچ کے کہیں گے جی کھولے دروازے، ہم نے اپنے ابا جی سے ملنا۔ تو اس ٹائپ کی باتیں وہاں پہ بھی گردش کرنے شروع ہو گئے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے پاکستان نہیں آئیں گے، کیونکہ پپوز ہیں اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے، دوسرا خوف زدہ بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جمائمہ خان اپنے بچوں کو یہ اجازت دے گی یا ان کے بیٹے اس طرح کوئی غلطی کریں گے کہ وہ پاکستان آ جائیں، کیونکہ وہ ان کے ذہن میں خوف بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں عمران خان صاحب محفوظ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا اور ان کی ٹانگوں کے اندر گولیاں لگ گئی تھیں، تو اگر ہم یہاں پہ اگر یہاں کوئی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے یا اس ٹائپ کی کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم کہاں سٹینڈ کریں گے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ان کی والدہ اجازت دے گی یا خود وہ اتنا بڑا انیشیٹو لیں گے کہ وہ پاکستان آ جائیں۔ چوہدری صاحب تحریک چلانے کے علاوہ کیا صرف ملاقات کے لیے بھی نہیں آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا 2 سال سے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، تو آج تک تو آئے نہیں ہیں، پہلے آ جاتے، اور اس سے پہلے دیکھیں عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اپنے بچوں کے ساتھ کتنی مرتبہ ملے ہیں، وہ ایک یا 2 مرتبہ وہ آئے، اور وہ بھی نتھیا گلی کے اندر ان کی ملاقات ہوئی، بنی گالہ بھی نہیں آئے، کیونکہ بشرا بیوی نے انکار کر دیا تھا کہ خبردار جو یہاں پہ آئے۔ تو بلکہ بڑی مزدار بات ہے کہ جتنا عرصہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں وہ انگلینڈ کا دورہ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ بشرا بیوی نے ان کو روکا ہوا تھا، اور ایک بار تو بڑا ناگزیر تھا دورہ، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ آ رہا تھا، اور ایک کوئی انٹرنیشنل فورم تھا اس میں پاکستان کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور وہ انویٹیشن فوج نے بڑی مشکل سے حاصل کی تھی، بڑا زور لگا کے انہوں نے پرائم منسٹر کے لیے انویٹیشن حاصل کی تھی، اور اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ پرائم منسٹر وہاں پہ جائیں گے، لیکن عین وقت پہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، جس پہ جنرل باجوہ صاحب اور باقی فوج بہت ناراض ہوئی، اور جن لوگوں نے انوائٹ کیا تھا وہ بھی بہت ناراض ہوئے، اور اس کی جب وجہ دریافت کی گئی تو پتہ چلا کہ بشرا بیوی نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی، کیونکہ آپ کے بیٹے اور آپ کی جو اہلیہ سابق ہیں وہ منحوس ہیں آپ کے لیے، اچھا، تو ان سے بچیں آپ۔ تو اس وجہ سے وہ پھر عمران خان صاحب نہیں گئے تھے۔ تو جب آپ پرائم منسٹر تھے تو آپ کا بیٹوں کے ساتھ یہ رویہ تھا، جمائمہ خان کے ساتھ یہ رویہ تھا، پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے کبھی آئے نہیں، جیل چلے گئے تو اس وقت بھی نہیں آئے، اب اچانک 2 سال بعد بیٹوں کو اپنا باپ کیسے یاد آ گیا؟ اچھا صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، تھوڑا ڈفرینٹ کوشچن ہے یہ کہ یہ جو ان کے بیٹے ہیں خان صاحب کے دونوں بیٹے، کیا ان کی اپنے فادر سے یا عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے کوئی بہت زیادہ بانڈنگ نہیں ہے؟ نہیں، بانڈنگ نہیں ہے بانڈنگ ہوتی تو یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اچھا، تو بانڈنگ نہیں ہے، تو کیونکہ بانڈنگ کے لیے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیاست کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں پہ آئیں، وہ نیچرل بانڈنگ ہی ان کی نیچرل بانڈنگ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کبھی ٹائم ہی نہیں دیا ان کو، تو بڑے ڈسٹنس پہ رہے ہیں، جو چھوٹے بچے تھے وہ ان کی ماں نے اکیلا پالا ہے، بلکہ وہ جو ایک ٹیرین ہے جو بیٹی جو منسوب کی جاتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ بھی جمائمہ خان نے پالی ہے، وہ بھی وہیں پہ انہیں کے پاس رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بانڈنگ ان کی کبھی کریٹ نہیں ہو سکی، یا تو عمران خان صاحب ان کو اون کرتے، وہاں جاتے، تو نہ ان کو انہوں نے بچپن میں باپ کا پیار ملا، نہ جوانی میں ملا، تو اب تو وہ بہت سمجھدار ہو گئے ہوئے ہیں، بڑے ہو گئے ہوئے ہیں۔ اچھا صاحب ویسے بینگ اے وومن مجھے یہ جو کریکٹر ہے ان کا جمائمہ خان کا، یہ بڑا مطلب ایک اچھا لگتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی کہ انہوں نے اپنی وفا اس طرح نبھائی
کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بچے بھی پالے ہیں, ایون کہ وہ چائلڈ جسے عمران خان بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے لیکن انہیں شاید معلوم تھا تو انہوں نے اسے بھی ایکسیپٹ کیا. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کریکٹر ان کا بڑا اسٹرانگ ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ بھی کی, بلکہ جب عمران خان صاحب کے اوپر کیس بنا تھا بنی گالا کا تو لیٹر بھی دیے اور کچھ انہوں نے پروف بھی دیے اور وہاں سے انہوں نے سپورٹ کیا, جس کے بعد ثاقب صاحب نے, جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے عمران خان کے, انہوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا. ویسے تو ویلوگ ختم کرنا ہے پر ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, جمائمہ کی جگہ کوئی پاکستانی عورت ہوتی تو کیا کر رہی ہوتا؟ ہاں ظاہر ہے, لیکن جو ریحام خان کے ساتھ بھی شادی ہوئی تھی عمران خان کی, جمائمہ خان نے اس کے اوپر بھی ریزسٹ کیا تھا, بٹ بیٹوں نے بھی کیا تھا. بشرا بی بی کے اوپر بھی بہت ریزسٹ کیا تھا, بلکہ ان کو بشرا بی بی کو عمران خان کے بیٹوں نے آج تک اپنی ماں اسٹیپ مدر تسلیم ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے آج کا اسپیشل ویلاگ دیکھا, یقیناً بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.